अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी 100% सच्ची है, हकीकत पर मबनी है। यकीन मानिए कभी कभी इंसान के साथ कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिन्हें फरामोश करना उसके लिए नामुमकिन होता है। ये वाक़यात हकीकत होने के बावजूद हकीकत से बहुत दूर मालूम होते हैं। दिल चाहता है कि इन वाक़यात पर यकीन कर लें, जबकि दिमाग कहता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। मेरी नानी की पैदाइश क्योंकि हिंदुस्तान की है, हिजरत करके पाकिस्तान वो अपने बचपन में आई थी। उनके बहुत से रिश्तेदार हिंदुस्तान में ही मुकीम हैं। आज भी नानी का अक्सर आना जाना हिंदुस्तान में ही लगा रहता है। तो नानी जान ने इस वाक़ये की तफसील कुछ यूँ बताई कि मेरी नानी के ताया की जब शादी हुई तो पूरा घराना बहुत खुश था। ताया की दुल्हन यानी ताई जान बहुत खुश इखलाक, बाकिरदार और एक सीधी सादी खातून थी। उन्होंने बहू बनकर तमाम घर वालों का दिल अपनी खुश इखलाकी और सलीका शारी से जीत लिया। पहली बहू ही घर में बहुत अच्छी साबित हुई थी। चंद महीनों में ही बहू ने खुशी की नवीद सुना दी। बहू की उम्मीद की खबर सुनकर तो पूरा घराना खुशी से दीवाना हुए जा रहा था। तमाम घर में खुशी की एक लहर दौड़ गई कि किस तरह ये 9 महीने का वक्त बीतेगा और कोई नन्हा मेहमान घर के आंगन में दौड़ेगा। चंद माह गुजरने पर गोद भराई की रस्म भी की गई थी। रत जगह का एहतमाम किया गया, तरह तरह के पकवान बनाए गए। घर मेहमानों से भरा हुआ था। खूब गाने बाजे की महफिल सजाई गई। खुशी खुशी दिन गुजरे और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ताई जान ने एक बच्चे को जन्म दिया। जिस बच्चे की पैदाइश की धूम पूरे घराने में मची हुई थी, जिस बच्चे की पैदाइश का हर एक फर्द को शिद्दत से इंतज़ार था। बच्चे की पैदाइश पर सब घराने वाले हैरत में मुब्तला हो गए। बच्चे को देखकर सब घर वाले हैरत से ज़्यादा खौफज़दा थे। दाई अम्मा जिन्होंने कई बच्चों को जन्माया था, वो खुद भी डिलीवरी करवा कर हैरत ज़दा रह गई कि ये कैसा बच्चा दुनिया में आया है। अल्लाह का ये कैसा मौजज़ा है या फिर कोई इबरत है। क्योंकि जो बच्चा ताई जान ने पैदा किया था वो कोई इंसान का बच्चा हरगिज़ नहीं था, वो एक सांप था। एक काले रंग का नाग पैदा हुआ था। दाई अम्मा ने मेरी नानी जान की दादी से कहा, मेहरुन्निसा, ये कैसी अनहोनी हुई है। तुम्हारी बहू ने एक सांप को जन्म दिया है। अगर लोगों को पता चला तो कितनी बदनामी होगी कि एक मुसलमान घराने में सांप पैदा हुआ है। तुम ऐसा करो, इस सांप को अभी से मार डालो ताकि ये बात फैले ना। ख़ानदान भर और मोहल्ले वाले में ये कह देंगे कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। दाई अम्मा की बात सुनकर दादी जान ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अभी मैं कासिम के अब्बा से बात करती हूँ। तुम मोहल्ले में यही बात रखना कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। दाई अम्मा तो अपनी बात करके चली गईं तो दादी जान, दादा जान और अपने बेटे कासिम के पास आकर बोली, अरे कासिम, तुम और तुम्हारे अब्बा जल्दी से जाकर उस नाग को मारकर दफना कर आ जाओ, वरना पूरे ख़ानदान में बदनामी होगी। दादी जान की बात पर दादा जान बोले, जाओ कासिम, जल्दी से अपनी बीवी से उस नाग को जाकर ले आओ। हम रात के अंधेरे में ही उसे कब्रिस्तान में दफना आएंगे। अब्बा की बात पर कासिम अपनी बीवी शहनाज बेगम के पास जाकर कहने लगा, बेगम लाओ इस नाग को मुझे दे दो, मैं और अब्बा रात के अंधेरे में इसे दफना आएंगे। अपने शोहर की बात सुनकर शहनाज बेगम की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि माँ तो फिर एक माँ ही होती है ना। 9 महीने अपनी कोख में रखकर एक बच्चे को पल पल बढ़ते हुए महसूस करना, उसकी हरकत को महसूस करना, उसकी धड़कनों को महसूस करना, फिर वो कैसे अपने ही हाथों अपने बच्चे को मरने के लिए दे सकती है। शहनाज बेगम ने रोते हुए कासिम से कहा, सुनिए जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसको मत मारिए। मैं आपसे वादा करती हूँ इसे किसी के सामने नहीं आने दूंगी। आप पूरे ख़ानदान में कह दें कि हमारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। अपनी अम्मा अब्बा से कहें कि मेरा बच्चा मत मारें, मैं इसे अपने पास सबसे छुपा कर रखूँगी। अपनी बेगम का रोना और मिन्नत करना कासिम से ना देखा गया तो उन्होंने किसी तरह अपने अम्मा अब्बा को राज़ी कर लिया, क्योंकि कासिम भी उस बच्चे के बाप थे। अम्मा अब्बा ये कहकर राज़ी हो गए कि वो नाग किसी के सामने नहीं आएगा। शहनाज बेगम प्याले में अपना दूध निकालकर उस सांप को पिलाती, उसे सबकी नज़र से छुपा कर रखती और उसे प्यार से पुकारती। शहनाज बेगम ने नाग का नाम बब्बू रखा था। पुराने वक्तों में घरों में दीवारों के अंदर ताक बनाए जाते थे। शहनाज ने अपने कमरे की दीवार में बने ताक के अंदर बब्बू को छुपा दिया और घर का काम करती रहती। बब्बू की ज़ुबान तो ना थी कि वो बोल पाता, मगर शहनाज बेगम की हर बात को बखूबी समझता था, उनकी बात को मानता भी था। कुछ वक्त ही गुजरा था कि शहनाज बेगम फिर से उम्मीद से हो गईं। सब घबराए हुए थे कि कहीं इस बार फिर से नाग ना पैदा हो जाए।
بہرحال اللہ اللہ کر کے دن گزرے تو اللہ تعالیٰ نے قاسم اور شہناز کی دعاؤں کو سن کر انہیں ایک بہت پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ مہر النساء نے پوتی کا نام بڑے پیار اور محبت سے فردوس رکھا۔ فردوس پورے گھر کی لاڈلی تھی، ہر ایک کی آنکھوں کا تارا تھی۔ فردوس جب بھی کھیلتے ہوئے کمرے میں آتی تو ببو کو دیکھ کر خوفزدہ ہوتی، تو اماں شہناز بیگم سے کہتی کہ ارے شہناز، اپنے اس سانپ کو طاق میں رکھ، میری بچی ڈر جاتی ہے۔ اماں، ببو نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، وہ تو بہت معصوم ہے۔ میری ایک آواز پر فوراً طاق میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، وہ فردوس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ شہناز بیگم کی بات سن کر مہر النساء بولی، بس بس، میری بچی اس سانپ کے ساتھ نہیں کھیلے گی۔ اس کالے ناگ نے اگر میری بچی کو ڈس لیا تو پھر کیا ہوگا؟ بس میں نے کہہ دیا، اس کالے ناگ کو میری بچی سے دور رکھو۔ اماں کی بات پر شہناز بیگم نے جواب دیا، ٹھیک ہے اماں، میں خیال رکھوں گی۔ اپنے کمرے میں آ کر شہناز بیگم نے ببو کو اٹھا کر بستر پر بٹھا کر بڑے پیار سے کہا، میرے بچے، میں جانتی ہوں کہ میں نے تجھے جنم دیا ہے، تیری ماں ہوں، پر بیٹا تو انسان نہیں ہے، اس لیے میرے کمرے سے جاتے ہی طاق میں جا کر بیٹھ جایا کر۔ یہاں سب تجھ سے گھبراتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی کی آہٹ سنا تو فوراً چھپ جایا کرو، ورنہ کہیں لوگ تجھے مجھ سے جدا نہ کر دیں۔ پھر جیسے ہی کمرے میں کسی کے آنے کی آہٹ سنی تو ببو جھٹ سے طاق میں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ قاسم نے کمرے میں آتے ہی شہناز بیگم سے کہا، شہناز، اماں تمہاری شکایت کر رہی تھی، بھائی ذرا خیال رکھا کرو، ببو کو سب سے چھپا کر رکھا کرو، ورنہ تم جانتی ہو۔ میاں کی بات سن کر شہناز بیگم بولی، آپ فکر نہ کریں، میں نے ببو کو سمجھا دیا ہے، آئندہ کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ دن، مہینے اور سال یوں ہی ببو کو چھپ چھپا کر رکھتے ہوئے گزرے۔ اللہ نے پھر سے شہناز بیگم کی گود میں ایک بیٹا دیا، جس کا نام مہر النساء نے ایوب رکھا۔ اب تو ایوب کو سب گھر والوں کا لاڈلا بن گیا تھا۔ فردوس اور ایوب لاڈ پیار سے پلنے لگے تھے۔ شہناز بیگم بہت خوش تھیں، لیکن اندر سے اداس بھی تھیں، کیونکہ پہلی بار ماں بننے کا احساس دلانے والا ان کا ببو کوئی انسان نہ تھا۔ شہناز بیگم دل و جان سے اس کو پیار کرتی، اس کے کھانے پینے کا خوب خیال رکھتی۔ ببو ایک بہت فرمانبردار بچہ تھا، شہناز بیگم کی ہر بات سمجھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، بہت پیار سے شہناز بیگم سے لپٹتا تھا۔ پرانے وقتوں میں جلد ہی شادی کر دینے کا رواج ہوتا تھا۔ جیسے ہی فردوس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مہر النساء اور باقی گھر والوں کو بھی اس کی شادی کی فکر ہو گئی۔ کئی رشتے دیکھنے کے بعد آخر کار ایک رشتہ سمجھ میں آ گیا اور فردوس کی شادی پکی کر دی گئی۔ شادی کی تیاریاں جب مکمل ہو گئیں تو اماں ابا نے قاسم اور شہناز کو بلا کر اپنے پاس کہا، دیکھو بھائی، قاسم، اب گھر میں مہمان جمع ہوں گے، شادی کا گھر ہے، مہمانوں کے ساتھ ساتھ بیٹی کے سسرال والے بھی آئیں گے، اگر ببو کو کسی نے دیکھ لیا تو ہنگامہ ہو جائے گا، اب سے اس کو کسی طرح سے چھپا کر رکھنا ہوگا تاکہ بیٹی کے سسرال والوں اور رشتہ داروں سے اسے چھپایا جا سکے۔ ابا اماں کی بات سن کر قاسم بولے، ہاں جی، آپ دونوں ٹھیک کہتے ہیں، اب اس کو طاق میں چھپا کر ڈھک دیا کریں گے تاکہ کسی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ شہناز بولی، ہاں اماں، فکر نہ کریں۔ مہر النساء جھٹ سے بولی، ایسا ہی ہونا چاہیے، کوئی غلطی نہ ہو۔ شادی کی رسومات شروع ہو گئی۔ فردوس کو مایوں بٹھایا گیا، گھر کو خوب سجایا گیا، روشنیوں سے جگمگاتا گھر، شہنائیاں بج رہی تھی، خوب ہلا گلا اور شور تھا۔ گھر کی سب سے لاڈلی اور اکلوتی بیٹی کی شادی جو تھی، مایوں کی رسم ادا کی گئی تو خاندان کی عورتوں نے مل کر خوب گانے گائے، ناچ گانے کی محفل نے پورے گھر کو رونق بخشی ہوئی تھی۔ رسم کرنے کے بعد جب سسرال والے چلے گئے اور بس قریب کے کچھ خاندان کے لوگ گھر میں رکے ہوئے تھے تو شہناز بیگم سب کی نظر بچا کر پیالے میں دودھ لے کر اپنے کمرے میں گئی اور طاق میں چھپے بیٹھے ناگ کو دودھ پلا کر تسلی کا سانس لیا۔ کافی دیر سے ببو نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو وہ بہت بھوکا تھا۔ شہناز بیگم بہت فکر مند تھی، وہ مہمانوں کی وجہ سے اسے کچھ نہیں دے سکی تھی۔ بارات کی آمد ہونے والی تھی، سب تیاریوں میں مصروف تھے کہ اچانک خاندان کی ایک خاتون کو کسی کام سے شہناز بیگم کے کمرے میں جانا پڑا تو طاق پر ڈلے پردے کو دیکھ کر جیسے ہی اسے اٹھایا وہ ڈر گئیں۔ وہاں ایک کالے رنگ کا بڑا سا ناگ بیٹھا تھا۔ شہناز بیگم فوراً کمرے میں آ گئیں، اس خاتون کو کہا، تم گھبراؤ نہیں، میں اس سانپ کو بھگا دوں گی، باہر جا کر اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا ورنہ سب مہمان گھبرا جائیں گے۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، مگر تم اسے بھگا دو ورنہ یہ سب کو ڈس لے گا، جلدی بھگاؤ اسے۔ وہ خاتون تو ڈر کر وہاں سے چلی گئیں مگر شہناز بیگم فکر مند ہو گئیں۔
کہ اگر کسی سسرالی رشتہ دار نے دیکھا تو فردوس اپنے سسرال میں سب کو کیا بتائے گی، کیا جواب دے گی کہ اس کے گھر میں ناگ کا کیا کام ہے۔ کہیں فردوس کے سسرال والوں کو پتہ چل گیا کہ فردوس کا بھائی ایک ناگ ہے، اس کی ماں نے ایک ناگ کو جنم دیا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے، کہیں اسے تانے سننے کو نہ ملے، کہیں اس کا گھر نہ خراب ہو جائے۔ یا خدا میں کیا کروں، اب اس کو کہاں چھپاؤں؟ کچھ دیر میں تو بارات گھر آ جائے گی، مہمانوں سے بھرا گھر ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اپنی فکر مندی میں شہناز بیگم نے طاق میں بیٹھے ناگ سے کہا، میں تجھ سے کہہ رہی ہوں، اسے ذرا غور سے سن۔ آج تیری بہن کی شادی ہے، بارات گھر آئے گی، لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، تو باراتیوں کے سامنے مت آنا، ورنہ لوگ تجھے ایک ناگ سمجھ کر مار ڈالیں گے۔ میں لوگوں کو کیسے بتاؤں گی کہ تو ان لوگوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہاں کوئی میری ممتا کو نہیں سمجھے گا، پھر تیری بہن کا گھر بستے بستے خراب نہ ہو جائے۔ بارات آنے والی ہے، مجھے باراتیوں کے لیے شکرانہ بھی تیار کرنا ہے، بہت سے کام ہیں۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ اس طاق میں یہ ڈبہ رکھ دیتی ہوں، ذرا آگے کر کے تو اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھے رہنا، کوئی بھی کمرے میں آئے تو اس ڈبے کے پیچھے سے مت نکلنا، ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھ گیا؟ شہناز بیگم کی بات سن کر ناگ نے اپنی زبان باہر نکالی اور اپنا سر ہلایا تو وہ مطمئن ہو گئیں اور اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ پرانے وقتوں میں شادیوں میں باراتیوں کا استقبال کرنے کے لیے چاولوں کا شکرانہ بنایا جاتا تھا، جسے باراتیوں کو کھلا کر ان کا استقبال کیا جاتا تھا، یہ بھی ایک رسم تھی۔ شکرانہ دراصل سادے چاولوں کو ابال کر اس کو تھال میں سجا کر اس پر گھی اور شکر ڈال کر پیش کیا جاتا تھا، اس ڈش کو شکرانے کا نام دیا جاتا ہے۔ شہناز بیگم چاولوں کو ابالنے میں مصروف تھیں، وہ ببو کی طرف سے مطمئن ہو چکی تھی کہ اس وقت کمرے میں ایک بچہ چلا گیا۔ اس نے طاق میں رکھے ڈبے کو دیکھا تو وہ ڈبہ مٹھائی کا تھا۔ اس بیچارے نے چارپائی پر کھڑے ہو کر مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا تو اس کے پیچھے کالے رنگ کے بڑے سے ناگ کو دیکھ کر وہ ڈر گیا، ڈبہ پھینک کر زور زور سے چیخنے لگا۔ ببو کو اماں کی بات یاد تھی، وہ فوراً ہی گھر کی نالی میں جا کر چھپ گیا۔ جیسے ہی بچے کی چیخ پر لوگ کمرے میں جمع ہوئے تو وہاں کوئی ناگ نہ تھا، بچے کی بات کو گھر والوں نے وہم کا نام دے دیا۔ شہناز بیگم بہت پریشان ہوئی اور دل میں سوچنے لگی کہ وہ کہاں جا کر چھپا ہوگا۔ وہ ابھی تک اپنی پریشانی اور سوچوں میں گم تھی کہ مہر النساء کی آواز پر چونک گئی۔ ارے شہناز، اب جلدی سے شکرانہ تیار کرو، بارات آتی ہوگی، یہاں کوئی ناگ نہیں ہے، آپ سب بھی باہر برآمدے میں چلیں۔ مہر النساء سب مہمانوں کو لے کر وہاں سے بڑے برآمدے میں چلی گئیں۔ شہناز بیگم نے کھولتا ہوا ابلے چاولوں کا پانی نالی میں ڈال دیا جہاں ببو چھپ کر بیٹھا تھا۔ انجانے میں شہناز بیگم کے ہاتھوں ہی ببو موت کا شکار ہو گیا، جسے دنیا سے چھپا کر کئی سال تک ممتا کے سہارے پالا، محبت، شفقت اور اپنائیت دی۔ آج ایک ماں کے ہاتھوں انجانے میں اس کا اپنا بیٹا جل کر خاک بن گیا۔ ابھی شہناز بیگم اس کی موت سے بے خبر تھی کہ بارات آ گئی۔ شکرانہ تیار کر کے باراتیوں کا استقبال کیا گیا۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے کے بعد سب نے ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد دی، پھر کھانا کھلا کر باراتیوں کے ساتھ اپنی لاڈلی بیٹی فردوس کی رخصتی کر دی۔ سب مہمانوں کے جاتے ہی شہناز بیگم اور قاسم نے مل کر پورے گھر میں ببو کو ڈھونڈا پر وہ کہیں نہیں ملا۔ شہناز بیگم کا رو رو کر برا حال تھا کہ قاسم کے چھوٹے بھائی ناظم جب نالی کے پاس گئے تو انہوں نے ببو کا مردہ جسم وہاں دیکھ کر اسے اٹھا کر برآمدے میں لے آئے، وہ جل کر مر چکا تھا۔ اسے مردہ دیکھ کر شہناز بیگم خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور قاسم بھی بہت اداس تھے، انہیں دلاسے دے رہے تھے۔ ناظم جب ببو کو اٹھا کر باہر لے جانے لگے تو شہناز بیگم روتے ہوئے بولی، اسے مت لے کر جاؤ، آج رات میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی، اسے جی بھر کر دیکھوں گی۔ شہناز بیگم رو رو کر سب سے التجا کر رہی تھی تو سب نے انہیں اجازت دے دی۔ رات بھر ببو کے مردہ جسم کو اپنے سینے سے لگائے روتی رہیں۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ ببو ان کے پاس آ کر قدموں میں بیٹھا ہے اور سر اٹھا کر بولنے لگا ہے۔ اسے بولتا دیکھ کر حیران ہو کر اسے دیکھتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اماں، میں یقیناً بڑا بیٹا ہوں، خدا نے مجھے انسان نہیں بنایا تو کیا ہوا، مجھے آپ کی محبت سے تو نوازا ہے۔ آپ روئیں مت اماں، میں اب اپنی صحیح جگہ پر ہوں، آپ نے مجھے بہت محبت دی، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔
جاتے جاتے آپ کی بڑی اولاد ہونے کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ میرا مردہ جسم بیچ دینا، جب ضرورت ہو تو سمجھ لینا کہ تمہارے بیٹے نے ایک اچھا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اتنا کہہ کر ببو ان کے قدموں سے چلا گیا اور وہ نیند کی حالت میں زور زور سے اس کو پکار رہی تھیں۔ اتنے میں سب گھر والے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ شہناز بیگم بھی جاگ گئیں تو سب نے ببو کے مردہ جسم کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا۔ سب حیران تھے۔ شہناز بیگم نے جب مردہ جسم دیکھا تو وہ سونے کا بن چکا تھا۔ وہ اٹھیں اور اس کا مرا ہوا جسم لے کر ساس کے قدموں میں رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگیں، اماں ساری عمر آپ نے جس سے نفرت کی، آج وہ جاتے ہوئے اس گھر کا بڑا بیٹا ہونے کا فرض نبھا گیا۔ وہ میرے خواب میں آیا تھا اور کہا کہ اماں میں اپنا بیٹا ہونے کا فرض ادا کیے جا رہا ہوں، اسے بیچ کر اپنے تمام مسائل حل کر لینا۔ مہر النساء کے ساتھ ساتھ گھر کے ہر فرد کی آنکھ اشک بار تھی۔ ببو تو اب نہیں رہا تھا، مگر اس نے ایک بیٹا ہونے کا فرض ادا کر دیا تھا۔